को रिश्ते को तराजू के एक पलड़े में रखो, ये रिश्ते वाला जो पलड़ा है भारी हो जाएगा। बूढ़े बूढ़े जिनके पोते भी जवान हों, औलाद ने सारे नखरे उठाए हों, आखिरी उम्र हो और हर तरफ मायूसी के बादल मुंडरा रहे हो, हर तरफ मायूसी हो, मौत सामने नजर आ रही हो और तने तनहा बूढ़ा आदमी बैठे जब अपनी माजी में पलट के जाता है तो कभी उस जगह पे पहुंच जाता है, ऐसे लगता है कि अभी गली के नौकर से मां आवाज देगी, बोले कब आएगा। वो भूल जाता है कि मैं बूढ़ा हूं। ये टेस्ट इतना है, ये लज्जत इतनी है। और इस टाइम माजरत के साथ, क्योंकि ऐसे फंक्शन में रिलेशन जो होती है, रिलेटिव्स होते हैं, ये ज्यादा इकट्ठे होते हैं, चचा ताया खाला फूफी सारे आते हैं, वो हमें खुशी में आते हैं। नाराज ना हो तो एक बात कह दूं, अब रिश्ते रिश्ते नहीं है, अब शरीक हैं। तू पढ़ से नहीं तो शरीक गला कर सुन। ये शरीक कौन है आपका? सगी बहन, सगा भाई। ओ भाई ये बहन शरीक नहीं है यार। ओ यार ये तेरा भाई शरीक नहीं है। ओ यार ये रिश्तों को तूने शरीक बना दिया है। इन रिश्तों के टेस्ट से महरूम होके तू डॉक्टर से दवाइयां ले रहा है। मैं दावा करता हूं इन रिश्तों का हक तू अदा कर दे। खुदा की कसम तुझे डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इन रिश्तों की दुआओं से अल्लाह तुझे शिफा दे दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तू समझा ही नहीं कि जिंदगी का लुत्फ क्या है। टाइम पास हो रहा है भाई, जिंदगी कौन गुजार रहा है? टाइम पास हो रहा है, जेब पैसों से भरी है, सुकून नहीं है। गाड़ियां महंगी हैं, सुकून नहीं है। बिल्डिंगें आलीशान है, नींद नहीं है। बीवी है, मोहब्बत नहीं। बच्चे हैं, फरमाबरदारी नहीं। सब कुछ है, सुकून नहीं। जिंदगी अल्लाह की नेमत है और अल्लाह की नेमत में सुकून होता है। ये सुकून क्यों लुट गया है? जो मां को रुला दे फिर वो सुकून नहीं पाता, जो भाइयों को रुला दे वो सुकून नहीं पाता, जो बहनों का हक खा जाए वो सुकून नहीं पाता, जो बीवी को पांव की जूती समझे वो सुकून नहीं पाता। सुभान अल्लाह, सुभान। जिंदगी की हकीकत को समझे। 12 दुआ है तो इंशाल्लाह मैं पहले बता दिया, मैं तकरीर के लिए नहीं आया, मैं शौकत साहब की दिलजोई के लिए आया हूं। तो ये मैं, क्योंकि इस मौके पे मेरा हक बनता है मैं कुछ बोलूं, तकरीरें करना इन अजीम हस्तियों का काम है। मैं तो सदा लगाने वाला हूं, क्या पता किसकी कोई लब्बैक कहने वाला हो तो मेरा भी काम बन जाए। बात जिंदगी के दो रुख हैं भाई, आप भी मजा ले लीजिए। और आप देखें आप कहाँ खड़े हैं। वहां मैं उनसे बात कर रहा था और वो महजूज हो रहे थे। दो ऐसे थे कि एक फोर में, एक जो था जीएम था और एक उसका सेक्रेटरी था। दोनों रो रहे थे और बयान करने वाला ये देखता है कि ये जो मैं जिनसे बात कर रहा हूं इनको मेरी बात समझ आ रही है, और समझ आ रही हो तो बात करने वाला फिर बात बढ़ाता है। तो मैं बात ये कर रहा था कि जिंदगी के दो रुख हैं। एक रुख ये है कि आप घर जाते हैं तो दरवाजा खोलने वाला नौकर मौजूद है। गाड़ी का दरवाजा खोलता है, सर आगे हैं, सर क्या पसंद करेंगे, चाय लाऊं, पानी लाऊं, बीमार हो गए, नौकर आ गया, इधर नौकर इधर, सर कैसे फील कर रहे हैं, डॉक्टर को बुलाऊं, डॉक्टर सर दबा दूं सर। एक ये जिंदगी का रुख है और एक रुख ये है, घर जाते हैं तो मां कहती पुत्र आ गए, घर जाते हैं तो बीवी कहती है रोटी खा सो, बीमार हो गए तो माथा चूम के मां कहती पुत्र दस ना क्यों हुई, बहन कहती वीर चाणा, बीवी पूछती है अब मैं ये गुफ्तगू कर रहा हूं तो वो दो बंदे उनके आंसू यूं गिर रहे हैं, यूं गिर रहे हैं। और जब मैं खाने के लिए बैठा वो दोनों मेरे करीब आ गए, कहते हैं मौलाना हमारा घर नौकरों से भरा है मगर पुत्र कहने वाली मां नहीं है, वीर कहने वाली बहन नहीं है। काश इन रिश्तों की जो नजाकत है वो समझ आ जाए। जो बहनों के हक देने वाले हैं, जो भाइयों से प्यार करने वाले हैं, जो रिश्तों की नजाकत को समझ के रिश्तों का हक अदा करने वाले हैं,
آپ ان کو اسٹڈی کیجئے، وہ خوشحال زندگی گزار رہے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان وہ اللہ خوشحال زندگی گزار رہے ہیں۔ بے شک بے شک تو ضرورت اس عمر کی ہے، میں نے خطبے میں جو اشعار پڑھے، کام ہم نے رکھا صرف اذکار سے، تیری تعلیم اپنائی اغیار میں۔ میرے بھائی وظائف کیجئے اور نماز فرض ہے، صفا تو سمجھے بھائی، صبح صبح اٹھانا، سحری کے لیے اٹھا دینا، اور رمضان گزر گیا، رمضانی بھی چلے گئے، مسجدیں پھر ویسی ہو گئی، سمجھا ہی نہیں یار روزے کیوں آئے تھے، روزے ایسا بھی رکھیں استاد جی، سارے ہی رکھیں، تراویاں بھی پڑھیاں، ملا کیا ہے، ہوا حاصل کیا ہے، کیونکہ روزے کا مقصد تو لعلکم تتقون ہے، تقویٰ ملا ہے۔ بھائی یہ رمضان میں آپ کو سحری میں بلایا ہے، مزہ لے لیجیے، بات میرے ذہن میں آئی ہے، سحری میں آئے ہو، او بھائی 10 بجے ناشتہ کرنے والے 3 بجے کیوں آئے ہو، تمہارا ٹائم تو 10 بجے کا ہے، یہ 10 بجے 2 بجے اٹھ کے، یہ 10 بجے 11 بجے ناشتے کرنے والی قوم 3 بجے اٹھی بیٹھی ہے، یہ 3 بجے کا ٹائم آپ کا نہیں، یہ اللہ کے پیاروں کا ٹائم ہے، یہ اللہ والوں کا ٹائم ہے، اور اللہ نے فرمایا تو نے 11 مہینے نافرمانی کی ہے، میرے گھر سے دور رہا ہے نا، چل میں تجھے اس ٹائم بلا رہا ہوں جس ٹائم میرے پیارے آتے ہیں، مجھے پانا چاہتا ہے نا، میرا قرب پانا چاہتا ہے، زندگی کا لطف اٹھانا چاہتا ہے، چل آ، میں تجھے اس ٹائم بلاؤں گا جس ٹائم میرے پیارے آتے ہیں، جن کے پہلو بستر سے جدا رہتے ہیں، جن کی دعاؤں سے اللہ بارش برسا دیتا ہے، جن کی نگاہ سے اللہ تقدیریں بدل دیتا ہے، اس ٹائم اللہ سحری میں ایک دن نہیں پورا رمضان میں بلا لیا، اور بندہ اس ٹائم اٹھ کے سحری میں، اس ٹائم جس ٹائم اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نوازتا ہے، اور یہ پورا رمضان سحری میں اٹھ کے کھا کے فجر بھی نہ پڑے، اس نے اس ٹائم کا حق ادا کیا۔ اگر یہ سحری میں مصلی بچھا لے اور کہے میرے اللہ دیکھ میں آ گیا ہوں، اے اللہ گندا آ گیا ہے، گناہگار آ گیا ہے، اے اللہ دیکھ میرے بچے بھی آ گئے ہیں، دیکھ میری بیوی بھی آ گئی ہے، اے اللہ دیکھ میرے ہمسارے آ گئے ہیں، مالک گندا ہو، مالک میں کس ٹائم آیا ہوں، میں آیا نہیں تو نے بلایا ہے، دیکھ میرے اللہ اس ٹائم تیرے پیارے تجھے پکار رہے ہیں، اور ان پیاروں سے تو پیار کرتا ہے، ان پیاروں کا صدقہ اے اللہ مجھے اس لائن میں کھڑا کر دے، یہ ٹائم میرا مقدر کر دے، اب تہجد لکھ میرے مقدر میں، اب بنا مجھے نمازی، دے مجھے سجدوں کی لذت، دے مجھے تلاوت کی لذت، الجھ گیا ہوں، غیبتیں کر کر کے تھک گیا ہوں، اندر سیاہ کر لیا ہے، لوگوں کو بتاتا رہا مگر اندر گندا ہے، سجدوں کی لذت نہیں، فکر آخرت نہیں، میں تو آخری عمر تک پیسے ہی بٹولتا رہا، جن کے لیے بٹولتا رہا دنیا کی نعمتیں، ان وارثوں نے کفن بھی ناپ کے دیا، جن بچوں کے مستقبل کے لیے جھوٹ بولتے رہے، بچوں کے روشن مستقبل کے لیے حرام کماتے رہے، 2 نمبریاں کرتے رہے، فراڈ کرتے رہے، وہ آسانی سے گزر گئی نہ کچھ بنا، وہاں جن کے لیے کچھ بنا رہے تھے ان وارثوں نے کفن بھی ناپ کر دیا۔ زندگی کا لطف لیجئے، رشتوں کو شریک نہ بنائیے، یہ رشتے ہیں، بہن کے پیار کو سمجھو بھائی، خدا کی قسم بہن کا حق ادا کرنے والا بن جا اپنی بہن کے گھر، یہ تجھے جو تیرے پاس فائل ہے نا، جو نے ٹیسٹ کروائے میں اتنے مہنگے، میں دعویٰ کر رہا ہوں ادا کر بہن کا حق، یہ فائل تو پھاڑ دے گا، تو بہن کے پاس جائے گا اور بہن خوش ہوگی میرا ویر آیا ہے۔ بڑے نازک رشتے ہوتے ہیں، وہ اپنے سسرال میں ایک دفعہ سفر کر رہا ہوں، بہنوں کا دیکھو پیار کیا ہے، میں ڈریس مل سے واپس آیا، رات لیٹ آیا میں، واقعاً میری رہائش، تو ڈرائیور کو میں نے بھیج دیا، صبح میں لوکل گاڑی میں آ رہا ہوں ہائی ایس میں، نیند کا غلبہ تھا، گاڑی کی سیٹ پہ سر رکھا، آگے 4 بوڑھی عورتیں بیٹھی ہیں، عورتوں کا مزاج ہوتا ہے یہ صرف صد کرتی ہیں، کرایہ میں دیتی نہیں، اپنا دیتی ہیں، یہ عورتوں کا مزاج ہوتا ہے، پیسے بھی انہوں نے اپنے دوپٹے کے کونے میں باندھے ہوتے ہیں، اور کھولنے میں اتنا ٹائم لگاتی تاکہ یہ بھی دے رہے تھے میں بھی پھر میں دیوایا نا، یہ عورتوں کا مزاج ہوتا ہے، تو یہ سارے چیز سے واقف ہیں۔ اب وہ ایک عورت کہتی نہ کرایہ میں دیساں، کل میرا ویر آیا اس میں پیسے دیتے ہیں، میں ایک دم اٹھا، میں نے دیکھا 4 بوڑیاں تھیں، اور میں نے کہا اب دیکھوں گا یہ دے گی یا نہیں دے گی، کیونکہ عورت کہتی ہے دیتی نہیں ہے، لیکن اس نے دیا کرایہ سب کا،
देने के बाद अपने वीर के फजाइल सुनाने लगी। कल आया सी, बहुत मसरूफ रहना है, वहाँ पैसे, ओ यार मैं आपको क्या बताऊं। मैंने कहा ये बूढ़ी औरत है, इसके पोते भी जवान है, बच्चे भी जवान है, सारे खानदान ने इसके नखरे उठाए होंगे, मगर भाई एक दफा आया, कुछ पैसे दे गए, बहन तारीफें करते थकती नहीं है। जा अपनी बहन के घर बैठ, मोहब्बत के जुमले बोल, देख तेरी परेशानियां कैसे टलती। जा बैठ मां के पास, मां के चंद जुमले तेरी थकावट उतार दें। आप कहते हैं उस्ताद जी सारे पुत्र हूं, सारे ना आके मैं कोई ठेका नहीं चाया, और भी तैन ना जमीन वंडी है तो निकियां सारी चाह दी थी, सामने निवारी आई तो मैं सामा। ऐसा लोग बोलते हैं, तो ये वो लोग बोलते हैं जो कारोबारी हैं, जिनको पैसा चाहिए। और यार ये पैसों की कोई वैल्यू नहीं है, रिश्तों को समझो, पैसों से सेध नहीं आती भाई। ओ भाई पैसों से आप घर दवाई खरीद सकते हो, नींद नहीं। पैसों से दवाई लोगे, सेहत नहीं। लेकिन दावा मैं कर रहा हूं रिश्तों का आप तकद्दुस पूरा कर दो, नजाकत समझ जाओ, रिश्ते निभा दो, खुदा की कसम जिंदगी पुरसुकून होगी। पंजाबी का एक जुमला ज़हन में आ गया, अगर हजम कर लें। यार देखें ये शुगर फ्री बोतल है और ये कैस्ट्रोल फ्री आयल भी है। ये आयल कैस्ट्रोल फ्री है, ये बोतल शुगर फ्री है, तो यार टेंशन फ्री भी तो होना चाहिए ना। टेंशन फ्री कुछ भी नहीं है कि बंदा बिल्कुल फ्री टेंशन फ्री हो जाए। मैं बता देता हूं, पंजाबी का जुमला बड़ा सस्ता सा है, आम सा है, कुड़ो भी नहीं तो कुड़ भी ना करो। नहीं समझ आई आप? सड़ो भी नहीं, किसी की इसने गाड़ी कहां से ले ली, ओ ये अगर मौलवी साहब ने मोटरसाइकिल, उस्तादा मोटरसाइकिल कितों आंदा है, उस्तादा काटन ना सूट कितों ले भाई, कमाल हो गया भाई। हम दूसरों की तरक्की से जलते हैं, हम दूसरों के जवाल से खुश होते हैं, और हमारा मिजाज पता क्या है, अगर तबीयत खराब हो ना, हजरत क्या हाल है, बस अल्लाह ने बंदे ते इम्तिहान आने होने ना, कोई नहीं, शुक्र अल्लाह ना, अल्हम्दुलिल्लाह, आजमाइशां आनियां रहनियां। और अगर किसी पे आ जाए कहते हैं मेरी बदवा लगी सोदना पे है, तेरे पे आए तो अल्लाह के बंदों पे इम्तिहान आते हैं, और किसी पे आए कहते बदवा लगी मेरी। ये हमारा मिजाज है मेरे भाई, इनसे बाहर आइए यार। जिंदगी बर्फ की तरह पिघल रही है, टाइम गुजर जाएगा, जनाजा उठेगा, जनाजा उठने से पहले भाई सजदों की लज्जत ले ले, रब को राजी कर ले, रिश्तों को समझ ले भाई। कहते हैं जी हमने हक अदा कर दिया, क्या हम हक अदा कर सकते हैं? अल्लाहु अकबर। अल्लाह तबारक तआला फरमाता है फला तकुल्लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरुमा। उफ ये क्या है? इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह आप लिखते हैं उफ क्या है? आप फरमाते जब तेरे जिस्म पे मट्टी पड़ जाए तो इस मट्टी को उड़ाने के लिए तू फूंक मारे, ये उफ है, ये उफ है भाई। हम तो कहते हैं अब्बा बस करना, तू सिरे ते चढ़ गए। अच्छा अब कहते उस्ताद जी मैं कोई एडी वडी गल तो नहीं की थी ना, मैं अब्बा बस कर, तुसी अब्बे भी तो समझाओ ना, कमाल नहीं हो गई? अब इस बेटे ने सारी जिंदगी रोना नहीं, जो बाप को समझाने बैठा है। आप समझने की कोशिश करें। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जिसने इस हालत में सुबह की, मां भी राजी है बाप भी राजी है, अल्लाह उसके लिए जन्नत के दोनों दरवाजे खोल देता। सुभान अल्लाह। बेटा बात नहीं करोगे, 12 साढ़े 12 की दुआ करना नहीं। अब तो खैर अब आप बार बार आएंगे ना वो, फिर क्योंकि ये खुशबू जाएगी तो भूल जाएंगे मैं क्या कह रहा हूं। मुझे इन्होंने 12:30 कहा है, मैं उसके मुताबिक बस कर। अब ये समझिए कि मैं आपसे क्या बात कर रहा हूं। हम जो अपनी लैंग्वेज में जुमला इस्तेमाल करते हैं, अब कहते हैं ना मां की दुआ जन्नत की हवा, डैम्पर के पीछे लिखेंगे, IS के पीछे लिखेंगे, नई गाड़ी लिखेंगे लेंगे उसके पीछे लिखेंगे मां की दुआ। कभी दुआ ली भी है? हमें दुआ भी तो लेनी नहीं आती, हम कहते हो अब्बा दुआ करी, कमाल नहीं हो गई? अब्बे से बात कर रहा है, ओ अम्मी दुआ कर, अरे भाई ये दुआ ले रहा है। एक दुआ का कहना पड़ता है, इतनी खिदमत करो कि उन्हें कहना ना पड़े, वो खुद ही दुआएं दे। बल्कि मुझे कहने दीजिए और आप मजा ले लीजिए,
رشتوں میں واحد ایک ماں اور باپ کا رشتہ ہے جو بغیر لالچ کے دعا دیتا. سبحان اللہ. صبح نکلتے ہو تو کہتے ہیں پتر خیری نہ جو خیری نہ لائی. شام آتے ہو تو وہ پہلے پوچھتے ہیں. یہ میں عمر میری گزر گئی، میں ہری پور پڑھتا تھا اسلامیہ رحمانیہ میں ایک جگہ جمعہ پڑھاتا تھا، اور میں خطیب، میری اس ٹائم عمر 25 سال سے زائد تھی. تو میں جب گھر سے نکلوں تو میری والدہ کہ پتر پٹھانا نہیں بسا چنا پہ یہ بندیاں کا کنوین ہے. اب والدہ کو پتا یہ بیٹا میرا جمعے میں لوگوں کو تقریریں سنا رہے، لیکن بیٹا تو ماں کا ہے نا، اس کا بھی ایک اپنا ہی مزہ ہے. میں ایک جگہ تقریر کرنے گیا، بوڑھا آدمی رو رہا ہے، اور بعد میں میرے پاس آیا، کہتا ہے مولانا میری ماں چلی گئی، میرا گھر اجڑ گیا ہے، بچے جوان، پوتے جوان اس کے. مجھے کہتا ہے مولانا، میں اس کی والدہ کے کل پہ گیا تھا، روئے کہتا ہے مولانا میری والدہ کی عمر 90 سال ہو گئی تھی، میری والدہ کی نظر چلی گئی تھی. مولانا میں ٹرالی چلاتا ہوں، رات کو جب میں آتا ہوں تو میں ڈیرے کے پاس ٹرالی کھڑی کرتا ہوں، تو میں گیٹ کھولنے کے لیے جب ٹرالی سے اترتا ہوں تو گیٹ خود ہی کھلنے لگتا ہے. تو میں ٹرالی اندر لے کے جاتا ہوں، دیکھتا ہوں تو میری والدہ گیٹ کھولتی ہے. میری والدہ نابینا تھی. میں ماں سے کہتا ماں تو نابینا ہے تو گر جائے. ماں کہتی پتر تو انہا آکھیا کرنا، میں تیری ٹرالی نہ انتظار کرنی ہے، جس ٹائم آواز آنی ہے میں کدی نہ لات رکھنے گیٹ تک آنی ہے، میرا دل کرنا ہے میرا پتر آوے میں گیٹ آپے کھولا. کہا مولانا ماں چلی گئی ہے، گیٹ خود کھولتا ہوں. کاش ان رشتوں کو سمجھے. امام فخر الدین رازی کیا سمجھا رہے ہیں؟ ہم نے حق ادا کر دیا. آپ فرماتے ہیں جب تیرے ماں باپ بوڑھے ہو جائیں، بستر پہ پیشاب کرنے لگے، ہما تسنیہ دونوں، یہ دونوں بوڑھے ہو جائیں، بستر پہ پیشاب کرنے لگے. امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں لکھ رہے ہیں، اور یہ بستر پہ پیشاب کرنے لگے، ان کے پیشاب سے بدبو آنے لگے، اور وہ بدبو تمہارے ناک سے ٹکرانے لگے، تو ناک پہ کپڑا نہ رکھنا. یہ کپڑا رکھنا اف ہے. یہ ناک، اچھا مزاج فطرت کیا ہے؟ جہاں بدبو آئے گی تو کپڑا رکھنا ہے. اسلام طہارت کو پسند کرتا ہے، صفائی کو نصف ایمان کہہ رہا ہے، بدبو دار جگہ سے ہٹنے کا کہہ رہا ہے. عبادت کے لیے پہلی شرط طہارت رکھی ہے، لیکن جب بات ماں اور باپ کی آ رہی ہے، یہاں ہٹنا تو دور کی بات ہے. یہاں غلاظت موجود ہے، سمیل موجود ہے، یہاں ہٹنا تو دور کی بات ہے. ناک پہ کپڑا رکھنے کی بھی اجازت نہیں ہے. اگر یہ ناک پہ کپڑا رکھو گے تو یہ اف ہے. یار یہ بڑے خوبصورت رشتے ہیں، بڑے ہی حسین رشتے ہیں. اللہ ہمارے بھائی شوکت صاحب کی والدہ کی مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے، کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، اور اللہ جن کی مائیں زندہ ہیں خدمت کی توفیق عطا فرمائے. ان کی دعائیں لو یار، دعائیں لو، اور ان کی سادی دعائیں سادی. اور میں آپ کو بولوں، ہمارے جو بڑے بوڑھے تھے نا، یوں سمجھیں کہ وہ لگاتے انگوٹھے تھے، پڑھ نہیں سکتے تھے، لیکن پڑھے لکھے اتنے تھے نا کہ وہ ہمیں پورا تصوف اپنی سادی زبان میں پڑھاتے تھے. پتہ ہے کیسے سمجھاتے تھے؟ کہتے پتر کسی نے آنت نہیں کرنی. کیا مطلب ہے؟ غیبت نہیں کرنی. پتر مٹ کے رہنا ہے. کیا مطلب ہے؟ عاجزی کرنی. پتر وڈیائی نہیں کرنی. کیا مطلب ہے؟ تکبر نہیں کرنا. یہ سادی زبانیں پڑھیے آپ صوفیہ کو، یہی تو سمجھا رہے ہیں. اور کیا دعائیں کیا تھیں؟ مٹی ہاتھ پاویں تے سونا ہویا تے جگ محتاج ہویا تے دشمن زیر ہویا. جملے یاد ہیں؟ اور ایک بات مجھے اب کہنے دیں، ہم اپنے بڑوں کی باتیں کر رہے ہیں، آپ بھی میں شروع ہو جائیں. کہیں جی ہمارے دادا جی تھے، قرآن صبح کھولتے تھے، پڑھتے ہی رہتے تھے. ہم انہیں کہتے ہیں ابا جی روٹی کھاؤ، دادا جی روٹی کھاؤ، وہ کہتے ہیں میں ایک قرآن ختم کیتا ایک اور کرساں ہے. جو بے صبح قرآن کھولتی، سارا دن پڑھتی رہتی، تسبیح پڑھتی. گاؤں میں ایک بڑا تھا، اجی جی تھے، دادا جی تھے، بابا جی تھے، اور وہ آ کے 2 جملے بولتے تھے، پتر خیر ہے. سارے کہتے چلو ٹھیک، چلو.
یہ باتیں ہم اپنے بڑوں کی کرتے ہیں. اچھا اب ہمارا رویہ کیا ہے؟ ہمارے بچے ہمارے بارے میں کیا کہیں گے؟ ہم تو اپنے بڑوں کے بارے میں کہتے ہیں وہ سارا دن قرآن پڑھتے تھے. ہمارے بچے کہیں گے ہمارا ابا گیم کھیلتا تھا, ہمارا ابا لوڈو کھیلتا تھا, ہمارا ابا بات کرتا تھا, ساتھ من کی گالی بھی دیتا تھا. اب ہمارے بچے یہ کہیں گے. ہمارا کردار کیا ہے؟ اپنے بڑوں کے فضائل سنانے والوں, تمہارے بچے تمہارے کیا فضائل سنائیں گے؟ میرا باپ فجر میں سوتا تھا, میرا باپ گالیاں دیتا تھا, میرا باپ دودھ میں پانی ملاتا تھا, میرا باپ لڑائی کرتا تھا. کیا کردار ہے ہمارا؟ پورے خاندان سے تو جنگ چل رہی ہے ہماری, ہم کسی سے تو بنا کے رکھتے نہیں ہیں. کاش اس بات کو سمجھیں. ایسی باتیں کم سننے کو ملتی ہیں, لیکن حقیقت کو تسلیم کر لیجئے. جیسا مرض ہے بھائی ویسی دوائی دیجئے تاکہ گھروں میں سکون لوٹ آئے. جب گھروں میں سکون لوٹ آئے گا تو سجدے میں مزہ آ ہی جائے گا, عبادت میں مزہ آ ہی جائے گا. آپ نے اور میں نے کوشش کرنی ہے مرنے سے پہلے کم از کم اس سفر پہ قدم ہمارا رکھا جائے کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. اپنے کردار کو سجائیے, اپنے آپ کو سجائیے, اور اتنا سجائیے کہ آپ کے کردار کی خوشبو سے آپ کے بیٹا فرما بردار ہو جائے. آپ کے کردار کی خوشبو سے آپ کا پڑوسی خوش ہو جائے. آپ کے کردار کی خوشبو سے کسی کو تکلیف نہ ہو. اور مسلمان کی ڈیفینیشن بھی سن لیں. مسلمان کسے کہتے ہیں؟ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. 12:26 ہو گئے, 12:30 دعا کا ٹائم ہے. اللہ مرحومہ کی مغفرت فرمائے, اللہ درجات بلند فرمائے, اور اللہ ہمارے بھائی کو صبر عطا فرمائے. آپ جتنے حضرات تشریف لائے آپ فرما رہے ہیں 5 منٹ اور بولیں, ٹھیک ہے؟ جو بات چل رہی ہے یہ موضوع ایسا ہے کہ میں شام تک بولتا رہوں, ختم نہیں ہوگا. کیونکہ یہ جو فیملی میٹر ہے نا, فیملی میٹر, یہ پورا وجود ہی زخمی ہے. کہاں کہاں مرم رکھے. میں بہن کی بات کروں تو اس پہ بھی گھنٹوں چاہیے, اگر میں بھائی کی بات کروں تو اس کو بھی گھنٹوں چاہیے, اگر میں بیٹوں کی بات کروں. اب یہاں ایک شعر بھی سن لیں, کیونکہ آج کل مدرسوں میں داخلے ہو رہے ہیں, ایڈمیشن ہو رہے ہیں. کل ہمارے یہاں زیادہ سلسلہ تھا, تو اب والدین آتے ہیں تو ہم ان سے بات کرتے ہیں. تو والدین کو ہم یہ بتاتے ہیں کہ بھائی مہربانی کیجیے, اگر بچوں کا مستقبل عزیز ہے تو ذرا لاڈ چھپا کے رکھیے. یہ تمہارے لاڈ جو ہیں بچوں کو خراب کرتے ہیں. اور پھر میں شعر یہ سناتا ہوں, وہ آخری ہم تھے جنہوں نے باپ سے مار کھائی. مزہ لے لیں, جنہوں نے مار کھائی ہے آج یاد کریں وہ کتنی مزے کی مار تھی. وہ آخری ہم ہیں جنہوں نے اپنے باپ سے مار کھائی, اور وہ پہلے ہم ہیں جو اپنی اولاد سے ڈرتے ہیں. نہیں سمجھے؟ اب وہ پہلے ہم ہیں جو اپنے بچوں سے ڈرتے ہیں. استاد جی آنے میں نس ویسا, بچہ بلیک میل کر رہا ہے, موبائل لے کے دو پھر پڑھوں گا, بچہ بلیک میل کر رہا ہے. کیا کبھی آپ نے بھی اپنے والدین کو بلیک میل کیا تھا؟ آپ تو شاید کر ہی لیتے, لیکن وہ ہونے والے نہیں تھے. وہ بلیک میل ہونے والے نہیں تھے, ہم بلیک میل ہو جاتے ہیں. آپ اسلام کو سٹڈی کیجئے, اسلام نے نظام دیا ہے, نصاب دیا ہے. آپ پڑھیں اسلام کو. یہ اسکولوں میں کیا لکھا ہے؟ مار نہیں پیار. بڑے خوش ہو گئے آپ تو بھائی بچے بھی تو پھر فارمی بن گئے ہیں نا, فارمی مرغے کھا کھا کے. ادھر چپیڑ لگی تو بچہ بے ہوش ہو گیا. کمال نہیں ہو گیا؟ یہ جہاد کرے گا جا کے میدان میں جس کو چپیڑ سے جو بے ہوش ہو رہا ہے. بچے کو اٹیک ہو رہا ہے, جوان کو فالج ہو رہا ہے, 1 من وزن اٹھاؤ سانس پھول رہا ہے. یہ جہاد کریں گے بھائی. ارے بھائی مسلمان ایمان کی قوت پہ لڑتا ہے. جہاں پورا گھر فجر میں سویا ہوا ہے تو وہاں کیا قوت ہے یار؟ یہ اسلام کے مزاج کو سمجھیں. بچہ 7 سال کا ہو جائے تو نماز کا حکم دیجئے. بولیں گے نماز کا اچھا حکم ہے یا درخواست کیجئے؟ حکم میں سختی ہوتی ہے یا نرمی ہوتی ہے؟ بولیں. سختی ہوتی ہے. یہ مار نہیں پیار. ذرا پیار کو لائیے ادھر. بچوں کو بگاڑنے کے اسباب کیسے بنتے ہیں؟
7 سال کا ہو جائے تو نماز کا حکم دیجئے، درخواست نہیں، عرض نہیں، گزارش نہیں، حکم۔ 10 سال کا ہو جائے تو مار کے پڑھائیے۔ مار کی بھی ڈیفینیشن کا مطلب یہ ٹانگیں نہ توڑیں، بازو نہ توڑیں۔ 19-20 18-20 17-20 چلتا ہے، 17-20 چلتا ہے۔ اور اگر آپ کہتے ہیں نہیں جی 19-20 بھی نہیں چلتا تو ٹھیک ہے، پھر کسی پہ کمپلین نہ کیجئے، آپ اسلام کے مزاج کو سمجھ نہیں رہے۔ بچہ 10 سال کا ہو جائے تو مار کے نماز پڑھائیے، یہ والد کے ذمہ ہے۔ پہلے حکم سختی رکھیے تاکہ وہ اسے مار بھی سمجھ آئے۔ تو یہ اپنے گھر کے ماحول کو ہم، کیونکہ اب ہمارے پاس، پہلے تو ہم چھوٹے چھوٹے تھے، حضرت کو یاد ہو جب ہم جمعے مسجد میں جاتے نا تو پہلی 4 5 6 صفحے جمعے میں موجود ہوتی تھی خطیب کے بیٹھنے سے پہلے، اور ابھی کہتے ہیں او فلانی جگہ تے 1:15 بجے جمعہ ہونا اتنے ویسا۔ اچھا مجھے ایک مفتی میں نے کہا جی جمعے میں نظر نہیں آئے، استاد جی اوپرے بہت جلدی ہونا ہے تو اتنے وینا میں ہے آخو تے تسا صبح نہیں نمازاں نال جمعہ بھی پڑھا چھوڑا کرو، دیہڑی مصروف ہونے ہو تے بھی تسا گڈی کھڑی کرنی، وضو کرنا ہے، چاورے نہیں بکیا 4 نمازاں بھی فجر نال نہ پڑھاواں تسا، دیہڑی سارے جو مرضی کرو۔ یہ کیا مزاج بن گیا ہے؟ وہاں جانا ہے، فرض پڑھنے ہیں، سر سے اتارنا ہے۔ او بھائی مزاج سمجھے، جمعے کا مطلب کیا ہے؟ یہ جمعے کا کانسیپٹ کیا ہے؟ ایک جگہ جمع ہو، یہ جمع کیوں ہونا ہے؟ ایک دوسرے کو گوٹے مار کے نکل کے آ جانا ہے؟ نماز کے فلسفے کو سمجھیے، اللہ کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں۔ آپ نماز پڑھنے جا رہے ہیں، آپ کے ساتھ جو نماز پڑھنے والا ہے اگر نہیں نظر آیا تو اس کی خبر لیں، بیمار تو نہیں ہے، تنگ دست تو نہیں ہے، کمزور تو نہیں ہے۔ حج کرنے جا رہے ہو، کروڑ پتی ہو، چادریں دھوئی ہیں، سر ننگا ہے، غریب ہے، فقیر ہے، سر ننگا ہے، چادریں دو ہیں، صدا ایک ہی ہے، لبیک اللہم لبیک۔ یہ نہیں کہ امیر کی صدا اور ہے غریب کی اور، امیر کی چادریں اور ہے غریب کی اور، نہیں۔ یہ اتنا جو تھکایا، اب جب بات نشے والی آئی اگر آپ کو مزہ آ جائے تو، اتنا تھکایا جا رہا ہے، اتنا تھکایا جا رہا ہے، پیسے لگے رہے ہیں، جدائی سب کچھ ہے، پلٹ آئیے۔ آپ اتنا سفر کر کے آئے، پیسے لگا کے آئے، گارنٹی نہیں ہے حج قبول ہے نہیں ہے، مگر ماں باپ کو محبت سے نظر سے دیکھو، اللہ مقبول حج کا ثواب دے۔ اب سمجھو اسلام کا مزاج۔ یہ نہیں کہا ماں باپ تہجد گزار ہوں گے تو تب حج کا ثواب ملے گا، ماں باپ متقی ہوں گے تو تب، یہ نہیں کہا بھائی، ماں باپ تیرے لیے وہ ماں باپ ہے بھائی۔ اگر تو اپنے ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھے، اللہ مقبول حج کا ثواب دے رہا ہے۔ اللہ کی رضا کس میں ہے بھائی؟ اللہ کی مخلوق سے تم پیار کر لو، کائنات کا مالک تم سے پیار کرے۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ دل سخت ہے، نرمی چاہتے ہیں، کیا فرمایا؟ نفل پڑھو۔ آقا دل سخت ہے، نرمی چاہتے ہیں، فرمایا یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا کر اللہ تیرا دل نرم کر دے۔ فرمایا جس کے پڑوسی کہہ دے جنتی ہے تو وہ جنتی ہے۔ یہ کیا مزاج؟ اس مزاج کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، صحبت کا حق ادا کیجئے۔ فرمایا تم میں سب سے زیادہ حسن اخلاق والا وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ نرم ہے۔ نہیں سمجھ رہے؟ مزاج سمجھے اسلام کا۔ ماں باپ کو دیکھنا مقبول حج کا ثواب مل رہا ہے، ماں باپ راضی ہیں اللہ جنت کے دروازے کھول رہا ہے، ماں باپ ناراض ہیں اللہ جہنم کے دروازے کھول رہا ہے۔ اسلام کا مزاج دیکھیے۔ اور بہنیں ہاتھ اٹھا دیں، ماں باپ ہاتھ اٹھا دیں، والدین کی دعا اللہ اولاد کے حق میں رد ہی نہیں کرتا۔ آج کے اس خوبصورت پروگرام میں سب یہ عزم لے کے اٹھیں کہ جو جو رشتے ناراض ہیں انہیں راضی کرنا ہے، جو رشتے ناراض ہیں انہیں۔ اور یہاں کئی لوگ، میں تو ایسی تقریریں کرتا ہوں، پھر بعض لوگ مجھے فون کرتے ہیں، میسج کرتے ہیں، پھر بات کرتے ہیں، کہیں مجھے پکڑ لیتے ہیں، پھر چائے پی کے جائیں گے، وہ چائے پلاتے ہیں، وہ ایک کپ ختم ہونے تک انہوں نے مجھے، پھر جو میں نے تقریر سنائی ہوتی ہے انہوں نے ان کا مجھے اگلی تقریر سنانی ہوتی ہے، میں بھی سنتا ہوں، اور پھر میرے پاس جواب ہوتا ہے، کہتے ہیں استاد جی آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں، میں وڈایا ابو فوت ہو گئے، یہ 4 پرائے نکے نہ میں پڑھایا لکھایا، انہاں میں نوکریاں لائیاں، انہاں نے مکان بڑھائے، شادیاں کیتیاں، اے ہن میرے نال انج کرنے۔
تسی ہن انصاف کرو. تو میں نے کہا آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ بدلے میں آپ کے ساتھ بھی احسان کریں؟ تو یہ تو کاروبار ہے. اگر آپ نے نیکی کی ہے اور آپ کے بھائی ہیں، خون کا رشتہ ہے، تو آپ اللہ پہ چھوڑیں، اللہ آپ کو اجر دے گا. اجر کون دیتا ہے؟ بندے سے کیوں مانگتے ہو؟ میں نے تو یہ نیکی کی، میں نے یہ نیکی کی، آگے بدلے میں کیا ملا؟ اس کا مطلب ہے تم نیکی کا بدلہ اللہ سے نہیں مانگتے، بندے سے مانگتے ہو. اگر رب کے لیے نیکی کی ہے تو بدلہ بندے سے مانگنا، آپ نیکی کرتے جائیں، کرتے جائیں. اللہ تعالیٰ اس نیکی کی برکت سے آپ کا اقبال بلند کر دے، آپ کو سکون کی دولت ملے گی. ان رشتوں کے عظمت کو سمجھیے، گھروں کے سکون کو سمجھیے، گھر میں رزق حلال لائیے، لقمہ حرام نہ آنے دیجیے. اور اس ٹائم جو فضا چل رہی ہے، اس ٹائم جب بھی جہاں آپ بیٹھے، موضوع میں مولوی ضرور آئے گا. اور ایسا موضوع ہے کہ اس ٹائم سارا بیڑا غرق مولوی نے کیا ہے. اور یہ کسی کی چال ہے، یہ کسی کی چال ہے. کیونکہ ہم کہتے ہو چھوڑو جی وہ دیکھیں، اب تو ہم پلمبر سے دین سیکھیں گے، ہم الیکٹریشن سے دین سیکھیں گے، ہم انجینئر سے دین سیکھیں گے. یہ جنہوں نے ساری زندگیاں دین کو دے دیں، اپنی جوانیاں دین کو دے دیں، جنہوں نے قرآن پاک کو سمجھا، جنہوں نے ناسخ اور منسوخ قانون سمجھے، جنہوں نے گرامر پڑھی، اس کی جو لاجک ہے وہ پڑھی، ان کی بات ہمیں سمجھ نہیں آئے گی، ہمیں انجینئر کی سمجھ آئے گی. جو وہ کہے گا ہم کہتے ہیں دیکھیں. تو جب ایسا ہو تو پھر بھائی بارشیں ٹائم پہ نہیں ہوتی، بادل پھٹتے ہیں، پھر گندم کے دانے میں مٹھاس نہیں ہے، پھر حالات بگڑتے ہیں، پھر اولاد نافرمان ہوتی ہے. پلٹ جائیے ماضی پہ، پلٹ جائیے. جب گاؤں میں کوئی جرگہ ہوتا تھا تو مسجد کا امام آ جاتا تھا، کہتے ہیں بس ٹھیک ہے استاد آگے اسی راضی ہیں. اور ابھی کہتے ہیں استاد جی تسی اجرت جلو نہیں محلے والے نے معاملہ ہے، تسی ذرا باہر جلو. اب تسی باہر جلو، تو جب تسی باہر گئے تو سب کچھ پھر سامنے ہی ہے. میں اپنے طلباء سے کہتا ہوں یہ امامت روزگار نہیں ہے، انعام ہے. میں ایک ادارہ چلا رہا ہوں اور میں اپنے بچوں سے کہتا ہوں کہ ہم کاروبار اچھا کر سکتے ہیں، اچھے کر. جو مدرسہ چلا سکتا ہے، سینکڑوں بچے چلا سکتا ہے، وہ کاروبار نہیں چلا سکتا؟ چلا سکتا ہے. اللہ نے دین کی ڈیوٹی لگائی ہے اور ہم دین کی ڈیوٹی کر رہے ہیں. اور لوگوں نے انبیاء کو بھی چھوڑا. اس رستے میں پھول نہیں ہے بھائی، یہ راحت کا سفر نہیں ہے. یہاں تکلیفیں ہیں، آزمائشیں تو ہیں. ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ ہم نے اپنی ڈیوٹی کرنی، حق ادا کرنا. آپ سمجھنے کی کوشش کریں اور اس مزاج کو سمجھیں، اسلام کے مزاج کو سمجھیں. مقتدی کا وضو کمزور ہو، امام نماز بھول جاتا ہے. پتہ نہیں آپ کو سمجھ آئی نہیں آئی میں نے کیا کہا. جس امام جس کے پیچھے نماز پڑھ کے دروازے کے آگے کھڑے ہو کے نا 1 گھنٹے کا پوسٹ مارٹم کرتے ہیں، اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، وضو کمزور ہے، امام نماز بھول رہا ہے، رشتہ دیکھو کتنا کیا. آپ کہتے ہیں جی ایسا ہے ویسا. بھائی یہ اس کے اور اس کے رب کا معاملہ ہے، آپ کیوں اپنے سر پہ گناہ ڈالتے ہیں؟ مزاج ایسا لے آؤ نا کہ ایک بزرگ لہراما نے ایک بندے کو دیکھا وہ چوری کر رہا ہے. سمجھیں اللہ والے کیا ہوتے ہیں، ظرف کیا ہوتا ہے. بندہ چوری کر رہا ہے، کہتے ہیں چوری کر رہا ہے، کہتا ہے نہیں. بزرگ نے کہا مجھے معاف کر دے، میری نظر نے دھوکہ کھایا. سمجھ ہی نہیں آیا. مزاج سمجھیں. حضرت آدم اسم رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے پاس عورت مسئلہ پوچھنے آ رہی ہے، ہمارے اندر برداشت نہیں ہے، لیکن دیکھیں اللہ والے کیا ہوتے ہیں. عورت مسئلہ پوچھنے آ رہی ہے، وہ آپ کے پاس آ کے مسئلہ پوچھنے آئی تو اس کی ہوا خارج ہو گئی. اب وہ شرمندہ ہو گئی. شرمندگی والی بات ہے. حضرت آدم اسم رحمۃ اللہ علیہ اس کو شرمندگی سے بچانے کے لیے کہتے ہیں خاتون میں اونچا سنتا ہوں، ذرا اونچا بولنا. آپ کو سمجھ نہیں آئی میں نے کیا کہا؟ اس کو شرمندگی سے بچانے کے لیے کہا عورت ذرا اونچا بولنا، میں اونچا سنتا ہوں. بعد میں ایک ٹائم گزر گیا، کسی مرید نے کہا حضور آپ کی سماعت ٹھیک ہے، یہ آپ نے کیوں کہا ہے میں اونچا سنتا ہوں؟ فرمایا چپ کر جا، یہ بات دوبارہ نہ کرنا. اگر یہ بات اس عورت کو پتہ چل گئی تو وہ شرمندہ ہو جائے. اس کو شرمندگی سے بچانے کے لیے اپنے آپ کو بہرا مشہور کر دیا.
اپنی تو وہ مثال ہے جیسے ایک درخت، اپنی تو وہ مثال ہے جیسے ایک درخت، لوگوں کو سایہ دے کے خود دھوپ میں جلے۔ ایسے رہا کرو کہ لوگ آرزو کریں، ایسا چلن چلو کہ زمانہ مثال دے۔ اپنی زندگی میں حسن لاؤ، اپنی زندگی میں خوبصورتی لاؤ، ان رشتوں میں پیار لاؤ، تم ہر ایک کے لیے دکھوں کا مداوا بن جاؤ۔ کسی کے پاس بیٹھو تو اس کا دکھ دور ہو جائے۔ سب کچھ مال نہیں ہے بھائی، پیسے نہیں ہیں، مسکرانا صدقہ ہے۔ یہ جو مسکرانا ہے نا، یہ صدقہ ہے۔ سچائی لائیے، اپنے کردار میں خوشبو لائیے۔ اللہ تعالیٰ مرحومہ کی مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے۔ کیونکہ سب کچھ آ چکا، دعا ہی ہونی چاہیے۔ انشاءاللہ دعا ہوگی، ابھی ختم پاک پڑھا جائے گا اور دعا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مرحومہ کی مغفرت فرمائے۔ مرحومہ نے زندگی میں جتنے نیک اعمال کیے، اچھے کام کیے، اللہ مرحومہ کے درجات بلند فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مرحومہ کو کروڑ کروڑ جنت نصیب فرمائے۔ ہمارے بھائی دوست شوکت صاحب کو اللہ